औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए, आपको मज़ीद खुशियाँ अता फरमाए। आज की इस वीडियो में आपको बयान करेंगे कि यकम से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में तमाम 12 बुरूज के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। तो शुरू करेंगे बुर्ज हमल से। वो लोग जो 21 मार्च से 20 अप्रैल के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज हमल के तहत आते हैं। इसके अलावा जिन लोगों को अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम नहीं होती और अगर उनका नाम अलिफ लाम आइन ये से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज हमल के तहत आते हैं। अगर बात की जाए तो कमर के अलावा मेजर प्लैनेट्स में मरीख जो है वो 5 सितंबर को अपना बुर्ज तब्दील कर रहा है। वो बुर्ज जोज़ा से होता हुआ 5 तारीख को बुर्ज सरतान में दाखिल होगा। गो के मरीख का यहाँ पर बैठना इतना कोई मुनासिब नहीं होता क्योंकि ये इसका हबूती बुर्ज है और ख़ासकर जब ये 28 डिग्री पर पहुँचता है ये अपनी पूरी शिद्दत में आ चुका होता है। इसके अलावा इस अशरे में एक अच्छी मूवमेंट सितारा ज़ोहरा की भी देखने में आएगी जो कि पिछले अशरे के अख्तिताम पे अपना बुर्ज तब्दील कर कर बुर्ज मिज़ान में अपने बुर्ज में आ चुका है, जो कि बुर्ज हमल वालों के 7वें घर में बैठा होगा। इसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि इनके इज़्दवाजी मामलात में बेहतरी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं इनके पास भी एक अच्छा वक्त साबित होगा कि वो लोग इन दिनों में रिश्ते की कोशिश करें। अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज रूनुमा होंगे। इसके साथ ही साथ वो लोग जो पार्टनरशिप के काम में जाना चाहते हैं इन लोगों के पास भी 5 तारीख के बाद इन मामलात के हवाले से लाएमल इख्तियार करें, इंशाअल्लाह ताला मस्बत नताइज रूनुमा होंगे। इसके अलावा इन मूवमेंट्स के नतीजे में आपको कई एक अच्छी और ख़ूबसूरत बातें भी सुनने में आएंगी और इन दिनों में आप अपनी खूबसूरती की तरफ, अपने आप को अच्छा दिखाने की तरफ खासी तवज्जो देते नजर आएंगे। इस अशरे में बनने वाली नजरात आपको औलाद के मामलात की तरफ से कई एक खुशखबरियाँ भी देती नजर आ रही हैं। बुर्ज हमल वालों के ज़ायचे में इस बात की भी इंडिकेशन हो रही है कि वो लोग जो आउट ऑफ सिटी ट्रैवल करना चाहते हैं इनके पास भी 6 तारीख के बाद आने वाला वक़्त इनके अंदरूमुल सफ़र के हवाले से एक अच्छा वक़्त साबित होगा। ये सफ़र रोज़गार के सिलसिले में मुमकिन है। इसके अलावा वो लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं इनके पास भी एक अच्छा वक़्त है, इन दिनों में सफ़र करते नज़र आएंगे। इसके अलावा वो लोग जो तलीम के हसूल के लिए किसी और शहर जाना चाहते हैं या वो तालिब इल्म जो यूनिवर्सिटी की तब्दीली के बारे में सोच रहे हैं, इरादा रखते हैं, वो भी इन मामलात को हतमी शक्ल देते हुए नज़र आएंगे। इसके साथ ही साथ इस अशरे में आप मजहबी मामलात की तरफ तवज्जो ज़्यादा देंगे और मजहबी मुकामात की ज़ियारतों के लिए भी सफ़र करते नज़र आते हैं। इस अशरे की 8-9 तारीख में और 10 तारीख को एक तो कमर अपनी हबूती बुर्ज में होगा। इसके अलावा कमर तसलीस करेगा ज़ुहल के साथ और कमर तसलीस कर रहा होगा शमस के साथ। इसके अलावा शमस मुकाबले की नज़र में होगा ज़ुहल के साथ। तो आप बुर्ज हमल वालों को इन दिनों में अपने सेहत के मामलात के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है क्योंकि इन दिनों में आपकी सेहत के हवाले से की गई लापरवाही आपकी बीमारी में तवालत इख्तियार करने का बाइस बन सकती है। इसके अलावा वो लोग जो मुलाजमत के पेशे से वाबस्ता हैं इनको इस अशरे के आखिरी अयाम में अपने मुखालफिन से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा बुर्ज हमल वालों को एक ये भी मशवरा है कि इन दिनों में किसी को कोई रकम या कोई अशिया उधार के तौर पर मत दें क्योंकि मौजूदा आपकी पोजीशन जो है वो इस तरह की नहीं है कि आपका दिया हुआ रकम या आपका दी हुई अशिया आपको मुकर्रर वक्त पर वापस मिल जाए। 8 सितंबर को शमस मुकाबले की नज़र पर है ज़ुहल के साथ, जिसके नतीजे में मुलाज़िम पेशा अफराद को अपने मुखालफिन से बहुत ज़्यादा मुहतात रहने की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ इन दिनों में आपको अपने मामलात को वक़्त पर फ़ैसला लेने के हवाले से बहुत ज़्यादा सोचो विचार करने की बजाय अमली इक़दामात करने की ज़रूरत है क्योंकि ये ऐसा वक़्त नहीं है कि आप इसी कशमकश में रहें या वक़्त को ज़ाया करते नहीं। ये वक़्त ऐसा होगा कि आपको अपनी दीगर मसरूफियात को, अपनी थकावट को एक साइड पर रख कर काम को निपटाने की ज़रूरत है। इसके अलावा इन दिनों में आपके अखराजात में भी इजाफा देखने में आता नज़र आएगा कि इस अशरे का वक़्त आपके खिलाफ होने वाली गंदी और गलीज़ सियासत को भी ज़ाहिर कर रहा है। ख़ास तौर पर
یہ بھی دیکھنے میں آئے گا کہ آپ کو اپنے افسران اعلیٰ کی طرف سے کسی بھی قسم کی حمایت ملتی نظر نہیں آ رہی، ان کی طرف سے بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس عرصے کے آغاز میں آپ کو مالی معاملات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن وہ لوگ جو قرضہ لینا چاہتے ہیں اس عشرے کے شروع میں، ان کو چاہیے کہ ضرور کوشش کریں۔ ان دنوں میں آپ کو قرضہ ملتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر شریک کار سے کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے مالی حوالے سے، تو وہ بھی ان کی طرف سے ملتی نظر آ رہی ہے۔ برج حمل والوں کے اس عشرے کی 5 تاریخ سے شروع ہونے والا وقت ان کے والدہ کے ساتھ تعلقات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سواری یا پراپرٹی کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی ان معاملات کو حتمی شکل دیتے نظر نہیں آتے۔ وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس عرصے کی 6 تاریخ کی بعد کا وقت ان معاملات کے لیے اپلائی کرنے کے حوالے سے بہتر وقت ثابت ہوگا۔ کاروباری افراد کی بات کی جائے تو اس عشرے کے درمیانی ایام کاروباری معاملات میں تیزی کو اور بہتری کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو۔ 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گڑ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 7 ستمبر کی ہے۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج ثور کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کن معاملات کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 اپریل سے 20 مئی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج ثور کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے اور آپ کا نام بے واو سے شروع ہوتا ہے، تو وہ بھی برج ثور کے تحت آئیں گے۔ برج ثور والوں کو میجر پلینٹس کی موومنٹ کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ 5 ستمبر سے مریخ ان کے برج سرطان یعنی کہ ان کے تیسرے گھر میں آ جائے گا۔ ان کے ذائچے میں ایک اچھی بات یہ بھی دیکھنے میں آئے گی کہ ان کا حاکم تالا زہرہ وہ بھی اپنے برج میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر نظرات کے حوالے سے بات کی جائے تو اس عشرے کے آغاز میں ہی قمر تسدیس کی نظر بنائے گا مشتری کے ساتھ، اور قمر کران کرے گا عطارد کو۔ اس کے علاوہ 3 ستمبر کو مریخ تربیع کرے گا نیپچیون کو، اور قمر مقابلے کی نظر پہ ہوگا زحل کے ساتھ۔ ان معاملات کے اور ان کو آپ کی پوزیشنوں کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عشرے کے آغاز سے ہی آپ کے مالی معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت ایک ایسا وقت ثابت ہوگا کہ جب آپ کو گھریلو سکون میسر آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو سواری خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج ملتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کا آغاز طالب علموں کی تعلیمی معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ تعلیمی معاملات میں بہتر کارکردگی کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ برج ثور والوں کو چاہیے کہ 5 تاریخ کے بعد اندرون ملک سفر کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ وقت ان کے لیے اندرون ملک سفر کے حوالے سے اتنا کوئی بہتر وقت ثابت ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس کے علاوہ یہ وقت ان کے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بھی خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ 5 تاریخ کے بعد ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہتر اور اچھی نوکری ملتی نظر آ رہی ہے۔ 5 تاریخ کو قمر کران کرے گا زہرہ کے ساتھ، اور قمر تسلیس کی حالت میں ہوگا مشتری کے ساتھ۔ اس کے علاوہ 7 تاریخ کو عطارد تربیع کرے گا یورینس کے ساتھ، جس کے پیش نظر آپ کی صحت میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ اپنے روزمرہ معاملات کو، اپنے پیشہ ورانہ معاملات کو انتہائی اچھے اور خوبصورت طریقے سے لے کر چلتے نظر آئیں گے۔ وہ ملازم پیشہ افراد جن کو دفتری معاملات کے حوالے سے پچھلے کچھ عرصے سے مشکلات اور پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا، اوور لوڈڈ تھے، اوور برڈن تھے، اب یہ ان معاملات سے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ نکلتے نظر آئیں گے، اور اپنے معاملات کو انتہائی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلتے نظر آئیں گے، اور اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے آس پاس کے ماحول کو، دفتری ماحول کو ایک بہتر اور اچھی شکل دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے استوار ہونے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران شمس مقابلے کی پوزیشن میں ہوگا زحل کے ساتھ، اور 8 تاریخ کو قمر تسلیس کرے گا زحل کے ساتھ، اور قمر مقابلے کی نظر پر ہوگا یورینس کے ساتھ۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کے شریک حیات کے ساتھ کچھ انبن ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان معاملات کے حوالے سے آپ کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے تعلقات میں سنگین قسم کی خرابی بھی واقع ہو سکتی ہے۔
آپ کے شریک کار نے آپ سے کچھ ایکسپیکٹیشنز، آپ سے کچھ خواہشات وابستہ کر رکھی ہیں جس پر آپ پورا اترتے نظر نہیں آتے، جس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام آپ کے دوستوں کے ساتھ معاملات میں خرابی اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی مقررہ وقت پر ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی میل ملاقات کا ارادہ کرتے بھی ہیں تو جانا نہ ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے مذہبی معاملات کی طرف کچھ زیادہ توجہ مرکوز رہے گی۔ اس عشرے کا وقت آپ کے کاروباری معاملات کے حوالے سے بھی کچھ بہتری کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس کرنی پڑے گی، یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جس بہتری کی، جس تیزی کی بات کی جا رہی ہے، وہ اس کا حصول آپ کو بآسانی ہوتا نظر نہیں آتا، آپ کو کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی پڑیں گی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا سلام ہو یا کبھی، 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق کالے چنے کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4-5 ستمبر کی ہے۔ اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج جوزہ کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 مئی سے 20 جون کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج جوزہ کے تحت آتے ہیں۔ برج جوزہ کے ذائچے کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ مشتری اور مریخ ان کے تالے میں، ان کے پہلے گھر میں براجمان ہوں گے، اور مریخ جو ہے 5 تاریخ کو ان کا تالے کو چھوڑ کر ان کے دوسرے گھر میں یعنی کہ برج سرطان میں موو کر جائے گا۔ اس کے علاوہ زہرہ جو ہے ان کے 5ویں گھر میں موجود ہے، جو کہ ایک اچھی پوزیشن اور اچھے واقعات سے واسطہ کا باعث بنے گا۔ اس عشرے کے آغاز سے قمر اور عطارد ان کے تیسرے گھر میں موجود ہوں گے۔ اس عشرے کا آغاز آپ کے اندرون سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بہتر تعلقات قائم ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ وقت ان سے میل ملاقات کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کی 3 تاریخ کو قمر قران کرے گا شمس کے ساتھ، اور مریخ تربیع کر رہا ہوگا نیپچون کے ساتھ، اور قمر مقابلے کی نظر پہ نظر آتا ہے زحل کے ساتھ۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھتی نظر آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے والدین کے ساتھ اور عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر طریقے سے استوار ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے وابستہ اگر کوئی کام تھے تو وہ بھی اس عشرے میں حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ برج جوزہ والوں کے کاروباری معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ وقت ان کے کاروباری صورتحال میں اتنی کوئی خوشگوار واقعات کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس عرصے کی دوران بننے والی خواکی پوزیشنیں یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آپ کاروباری معاملات کے حوالے سے خاصے فکر مند تو رہیں گے، لیکن جس بہتری کی آپ خواہش کر رہے ہوں گے وہ آپ کو حاصل ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ اپنی ذات کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے۔ آپ اپنے آپ کو خوبصورت اور اچھا دکھانے کے حوالے سے بھی کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے۔ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں، ایک اچھا اور بہتر رشتہ ملتے نظر آ رہا ہے۔ اس عشرے کی 5، 6 اور 7 تاریخ کو وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلنا چاہتے ہیں وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وقت ایک ایسا وقت ثابت ہوگا کہ جب آپ اپنے زواجی معاملات، اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے کی گئی کوششوں میں کامیاب رہیں گے۔ اس وقت کے دوران آپ کو اولاد کے معاملات کی طرف توجہ دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کی 8 تاریخ کو قمر تسلیس کرے گا زحل کے ساتھ، اور شمس بھی مقابلے کی پوزیشن میں ہوگا زحل کے ساتھ، اور قمر تسدیس کر رہا ہوگا شمس کو بھی۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں نوکری کے حوالے سے تو یہ وقت ان کے لیے مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں کا وقت بلند پیشہ افراد کے لیے دفتری معاملات کے لیے بھی اتنا کوئی خوش آئند ثابت نہ ہوگا۔ ان دنوں کے دوران آپ کی توجہ مذہبی معاملات کی طرف کچھ کم رہے گی۔ اس کے علاوہ ان دنوں کا وقت آپ کے مخالفین کی طرف سے محتاط رہنے کو ظاہر کر رہا ہے، یا آپ کے خلاف کچھ سازشیں کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کو انتہائی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں ان دنوں میں ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے، اللہ کے فضل و کرم سے بہتر نتائج کا حصول ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں سورہ مریم کا، 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کریں۔ اس عرصے کے دوران
دال مونگ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 7 ستمبر کی ہے۔ اب آپ کو بیان کریں گے برج سرطان کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 21 جون سے 22 جولائی کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام ہے سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج سرطان کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے آغاز سے برج سرطان والے اپنے مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے اور اپنے اخراجات کو قابو میں کرنے کے حوالے سے حکمت عملی اختیار کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ بات کی جائے تو اس عشرے کی 6 تاریخ کے بعد کا وقت آپ کے اندر جذباتی پن اور بڑھتے ہوئے غصے اور جلد بازی کے عنصر کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بھی بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کے دوران آپ اپنے روزمرہ کے معاملات میں اور مالی معاملات کو انتہائی سمجھداری کے ساتھ لے کر چلتے نظر آئیں گے اور بہت سارے فیصلے بھی انتہائی سمجھداری کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کے شروع کے دنوں میں آپ کی گفتگو کی صلاحیت خاصی متاثر کن رہے گی اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات بھی قائم کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عرصے کے دوران قمر قران کرے گا عطارد کو اور قمر مقابلے کی نظر پہ ہوگا زحل کے ساتھ، اور قمر تربی کرے گا مشتری کو، اور اس عرصے کی 3 تاریخ کو مریخ تربی کر رہا ہوگا نیپچیون کو۔ تو ان معاملات کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وقت آپ کے والدین کے ساتھ بہتر اور اچھے تعلقات کے استوار کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کا وقت آپ کے اندرون سفر کے لیے بنائے گئے پلانز کو تو ظاہر کر رہا ہے، لیکن آپ ان معاملات کو حقیقی شکل دینے میں کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران عطارد تربی کرے گا یورینس کو اور شمس مقابلے کی پوزیشن میں ہوگا زحل کے ساتھ، جس کے پیش نظر وہ لوگ جو امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک سفر کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان دنوں میں کوششیں تو کرتے نظر آئیں گے اور ان معاملات پر اپنا وقت تو صرف کرتے نظر آئیں گے، لیکن ان معاملات میں ان کو کامیابی ملتی نظر نہیں آتی۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ مذہبی معاملات کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت خاصے محتاط رہیں، کیونکہ آپ ان معاملات پر خاصی نکتہ چینی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہبی معاملات کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی نئی سوچیں اور نئے خیالات بھی ابھرتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کے آخری ایام میں قمر تسدیس کرے گا شمس کے ساتھ اور قمر مقابلے کی پوزیشن میں نظر آتا ہے یورینس کے ساتھ اور تربی کی نظر پر ہوگا عطارد کے ساتھ، اور ان تاریخوں میں قمر آپ کے 5ویں گھر میں مقیم ہوگا جبکہ شمس جو ہے وہ 3رے گھر میں بیٹھا ہوگا۔ تو برج سرطان والوں کو چاہیے کہ سٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے دوران بہت زیادہ احتیاط کریں اور لالچ میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا وقت ہے کہ آپ ان معاملات سے کوئی بڑا منافع حاصل کرتے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ سیر و تفریح کا بھی پلان بنائیں گے، لیکن ان معاملات کو حقیقی شکل دیتے نظر نہیں آتے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو اولاد کے معاملات کی طرف سے بھی کوئی بری خبر سننے کو مل سکتی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اولاد کے معاملات کو سمجھداری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان دنوں میں آپ ان معاملات کے حوالے سے غصے اور جلد بازی میں رہیں گے۔ برج سرطان والوں کو چاہیے کہ شراکتی معاملات کو فائنل کرنے سے پہلے اس بغور جائزہ لے لیں اور شراکتی معاملات کے حوالے سے لکھت پڑھت ضرور کر لیں تاکہ مستقبل میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور یہ لکھت پڑھت کرنا آپ کے لیے زیادہ فائدے کا باعث بنے گا۔ اس عرصے کا وقت آپ کی عمر میں بڑے لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے استوار ہونے کو ظاہر کر رہا ہے، اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں طالب علم بھی اپنی تعلیم کی طرف خاصی توجہ دیتے نظر آئیں گے اور تعلیمی معاملات کے حوالے سے بھی خاصے فکر مند رہیں گے۔ کاروباری حوالے سے بات کی جائے تو یہ وقت کاروباری افراد کے لیے اتنا کوئی خوشگوار ثابت نہ ہوگا، ان کو کاروباری معاملات میں کچھ مشکلات کا سامنا رہے گا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق مکس سبزیوں کا صدقہ کر دیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4، 5 اور 9 ستمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 2 ستمبر کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا 1 سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔
وہ لوگ جو 23 جولائی سے 23 اگست کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج اسد کے تحت آتے ہیں۔ برج اسد والوں کے ذائچے کی بات کی جائے تو اس عشرے کے آغاز سے ہی قمر اور عطارد ان کے پہلے گھر میں موجود ہوں گے، جس کے پیش نظر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوچ و بچار میں کافی وسعت آئے گی اور ان کی طبیعت میں کچھ نیا پن آئے گا، لیکن دماغ کے استعمال بہت اچھے طریقے سے کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کے ذائچے میں تعلیم کے حوالے سے بات کی جائے تو ان دنوں میں آپ کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی بڑھتی نظر آتی ہے۔ آپ کا مزاج ان دنوں میں خاصا پرجوش رہے گا اور لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کو جنس مخالف کی طرف سے ملنے والی محبت توجہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ زندگی کے معاملات کو بہت تیزی کے ساتھ لے کر چلتے نظر آئیں گے اور فیصلے کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر کواکبوں کے بارے میں آپ کو بیان کرتا جاؤں کہ شمس اس وقت ان کے دوسرے گھر میں یعنی کہ خانہ مال میں ہوگا اور زورا جو ہے ان کے تیسرے گھر میں خانہ سفر میں مقیم ہے۔ اس عشرے کے دوران ان کی نظرات قمر تربیع کرے گا یورینس کے ساتھ، اور اس دنوں میں میجر نظرات میں مریخ تربیع کر رہا ہوگا نیپچون کو، عطارد تربیع کرے گا یورینس کو، اور شمس مقابلے کی نظر پر نظر آتا ہے زحل کے ساتھ۔ ان کے مالی معاملات کے حوالے سے بیان کرتا جاؤں کہ یہ وقت ان کے مالی معاملات کے حوالے سے اتنی خوش اسودگی کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس عشرے کا وقت آپ کے اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ مالی معاملات میں بہتری کے حوالے سے اگر آپ کسی سے ادھار رقم لینے کے لیے کوشش کرتے بھی ہیں تو ان کی خاطر خواہ نتائج آتے نظر نہیں آ رہے۔ اس وقت کے دوران آپ اندرون و سفر کے لیے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ خاص کر اس عشرے کی 5 سے 7 تاریخ کا وقت آپ کے لیے خاصا مناسب رہے گا۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی نظر آئے گی۔ یہ وقت آپ کی تعلیم کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے اور اعلیٰ تعلیم سے وابستہ افراد کو تعلیم کی بجائے دیگر ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ توجہ مرکوز رہے گی اور ان کے تعلیمی نتائج بھی خاطر خواہ آتے نظر نہیں آ رہے۔ اس عشرے کی 5 تاریخ سے آپ اپنے دشمنوں اور مخالفین کی طرف سے بہت زیادہ محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس کے پیش نظر آئیے آپ کے خلاف خاصی سازشیں کرتے نظر آئیں گے اور جس کے نتیجے میں آپ کو کچھ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اس لیے محتاط رہیں۔ اس کے علاوہ زحل کی بات کرتا جاؤں تو وہ آپ کے 8ویں گھر میں مقیم ہے اور رجت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آغاز سے ہی مشتری اور مریخ آپ کے 11ویں گھر میں مقیم ہوں گے۔ وراثتی معاملات کے حوالے سے بات کی جائے تو ان معاملات میں مزید مشکلات آتی نظر آ رہی ہیں، ان کی کوئی حل طلب شکل نکلتی نظر نہیں آتی اس عشرے کے دوران۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو عورتوں کے معاملات سے وابستہ ہیں یا عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان کو چاہیے کہ ان معاملات میں خاصا محتاط رہیں، بلکہ ان معاملات سے دور ہو جانا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اس عشرے کا یہ وقت آپ کے لیے کوئی اتنا خوش آئند نہیں ہے۔ آپ کسی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہیں، آپ کسی بڑی پریشانی اور مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ برج اسد والوں کے ذائچے کی بات کی جائے، وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ، نمبر وغیرہ کھیلتے ہیں، وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کے اولاد کے معاملات کی طرف بڑھتی ہوئی توجہ کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے دوران کاروباری افراد کے لیے بھی معاملات میں بہتری آتے نظر آ رہی ہے۔ یہ اپنے کاروباری معاملات میں خاصی دلچسپی لیں گے اور کاروبار کو بڑھانے کے حوالے سے بھی حکمت عملی اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ برج اسد والے افراد جو اپنے کاروبار کی ایکسپینشن کرنا چاہتے ہیں، اس کو دوسرے شہروں میں لے کر جانا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، تو ان معاملات کے حوالے سے بھی اس عشرے کا وقت خاصا خوش آئین وقت ثابت ہوگا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باسط، 3 تسمیہ آپ نے ایسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق مکس دال کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 2 اور 7 ستمبر کی ہے۔ اب آپ کو بیان کرتے ہیں برج سنبلہ کے بارے میں کہ ان کا 1 سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر
وہ لوگ جو 24 اگست سے 22 ستمبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام پے غائن سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج سنبلہ کے تحت آتے ہیں۔ اس عشرے کے دوران برج سنبلہ والے کچھ تنگ ذہنیت کا کچھ تنگ نیت کا مظاہرہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کی آمدن کم اور آپ کے اخراجات کچھ زیادہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دیکھنے میں آئے گا آپ لوگوں پر بہت جلد بھروسہ کرتے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے اس عشرے کے دوران لوگ آپ سے اپنے کام نکلواتے نظر آتے ہیں۔ یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی مصروف زندگی میں سے دوسروں کے کام کرتے نظر آتے ہیں بجائے کہ اپنے کام کرنے کے یا اپنے کام کی طرف زیادہ توجہ دینے کے۔ اس کے علاوہ ان کے ذائچے پہ روشنی ڈالی جائے تو شمس ان کے تالے میں موجود ہوگا اور عطارد آپ کے 12ویں گھر میں اور قمر بھی یہاں ہی مقیم ہوگا اور یہ برج اسد میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زہرہ جو ہے وہ آپ کے خانہ مال میں اور زحل جو ہے وہ آپ کے 7ویں گھر میں موجود۔ اس عشرے میں آپ کو مالی معاملات میں کچھ اونچ نیچ کا سامنا رہے گا۔ ان دنوں میں آپ کو آنکھوں کے اور ہائی بلڈ پریشر کے امراض کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کی 5 تاریخ کے بعد کا وقت آپ کو اپنی خواہشات کی تکمیل کے حوالے سے بہت زیادہ جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کی گئی کوششوں کے کوئی خاطر خواہ نتائج آتے نظر نہیں آ رہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات میں بھی خرابی کو ظاہر کر رہا ہے اور اس وقت کے دوران آپ کی ان سے وابستہ خواہشات بھی پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اس عشرے کے آغاز کے دنوں میں مریخ تربیع کرے گا نیپچون کو۔ اس کے علاوہ قمر مقابلے کی نظر پر ہوگا زحل کے ساتھ اور قمر تربیع کر رہا ہوگا مشتری کو بھی۔ ان دنوں میں کاروباری معاملات کو اور کاروباری صورتحال کے حوالے سے کوئی خوش آئین خبر لے کر نہیں آ رہا۔ یہ وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے مشکلات کو ظاہر کر رہا ہے، لیکن اس عشرے کی 5 تاریخ کے بعد کاروباری معاملات میں کچھ بہتری یا یوں کہا جائے کہ مشکلات میں کچھ کمی دیکھنے میں آئے گی اور ان لوگوں کے پاس ایک اچھا وقت ہوگا۔ برج سنبلہ والوں کے پاس ایک اچھا وقت ہوگا کہ اگر کسی سے ادھار لینا چاہتے ہیں تو ان دنوں میں کوشش کریں، ان کو ادھار رقم ملتی نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جو اندرون سفر کا ارادہ رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے کی 8 سے 10 تاریخ کے دوران ان معاملات کو حتمی شکل دینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ ان کی گئی کوششوں کے کوئی خاطر خواہ نتائج نکلتے نظر نہیں آ، نہ ہی ان دنوں میں سفر کرنا آپ کے لیے اتنا کوئی مناسب ثابت ہوگا۔ اس عشرے کے آخری ایام میں طالب علموں کی تعلیمی کارکردگی خاصی متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آپ کا دھیان تعلیم کی بجائے دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ مرکوز رہے گا۔ اس عشرے کے آخری دنوں میں آپ کو اپنے رشتہ داروں اور بہن بھائیوں سے ملنا جلنا ذرا کم رہے گا۔ اس کے علاوہ برج سنبلہ والوں کا ذائچہ شراکتی معاملات کے حوالے سے بھی اتنا کوئی خوش آئین معاملات کو ظاہر نہیں کر رہا۔ یہ وقت آپ کے شراکتی معاملات شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں اونچ نیچ کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ برج سنبلہ والے افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، یہ وقت ان کے تعلقات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو گھر سے باہر کوئی افیئر وغیرہ چلا رہے ہیں، یہ وقت ان کے لیے بھی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا وقت ہے کہ جس دوران آپ کا بھانڈا پھوٹنے کے قوی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ برج سنبلہ والوں کی ذائچے کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ اس عشرے کے آخری ایام میں ان کو اپنے غصے پر قابو پانے کی ضرورت ہے، قابو رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ خراب کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے یہ آخری 3 ایام آپ کو قرضہ لینے کے حوالے سے کی گئی کوششوں کی خاطر خواہ نتائج وقوع پذیر نہ ہوں گے۔ اگر آپ کوشش کرتے بھی ہیں تو ان دنوں میں آپ کو قرضہ ملتا نظر نہیں آتا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا جامع ہو 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اس کے علاوہ حسب توفیق روٹی کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4، 5 اور 9 ستمبر کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج میزان، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 ستمبر سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 ستمبر سے 23 اکتوبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام تے رے توئیں سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج میزان کے تحت آتے ہیں۔ برج میزان والوں کے موجودہ کواکبی صورتحال
کے پیش نظر ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس عشرے کا وقت آپ کے لیے ایک خاصا خوش قسمت وقت ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ ان کو پیشہ ورانہ امور میں بھی کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کا شریک کار آپ سے خاصا متاثر ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے غیر ضروری اور فضول اخراجات میں اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ان دنوں میں آپ کو اپنی زندگی میں آسائشیں پسند کریں گے، اپنے لیے آرام پسند کریں گے، اور آپ اس بارے میں ضرور سوچتے نظر آئیں گے کہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو آسان اور پرسکون بنایا جا سکتا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کو اولاد کی طرف سے کچھ پریشانی آتی نظر آ رہی ہے۔ اس عرصے کے دوران زورا آپ کے تالے میں ہوگا، اور اس عرصے کے آغاز میں شمس آپ کے 12ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قمر اور عطارد آپ کے 11ویں گھر میں مقیم ہے، جبکہ زحل جو ہے وہ آپ کے 6 گھر میں رجت کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ مریخ اور مشتری آپ کے 9ویں گھر میں مقیم ہے۔ ان کو آپ کی پوزیشنوں کے پیش نظر کاروباری معاملات اور کاروباری افراد کے لیے 5 تاریخ کے بعد کا وقت مزید بڑھتی ہوئی پریشانیوں اور مسائل کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کو اپنے معاملات کو انتہائی ہوش مندی کے ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر فیصلے کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے آغاز میں قمر تسدیس کرے گا مشتری کو، اور مریخ تربیع کی نظر پر ہوگا نیپچیون کے ساتھ۔ اس عشرے کے آغاز میں قمر آپ کے 11ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو ادھار رقم دے رکھی ہے تو واپسی کا مطالبہ کریں، وہ رقم آپ کو واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے شروع کے دنوں میں آپ کے یار دوستوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات استوار ہوتے نظر آئیں گے، اور ان سے وابستہ اگر کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے بہو کے ساتھ بہتر تعلقات کے قیام کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کسی قیمتی اشیاء کی خریداری کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی ان دنوں میں ان معاملات کو سر انجام دیتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے یار دوستوں اور بہن بھائیوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے دوران آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں کچھ اونچ نیچ کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کی توجہ عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور ان معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے خاصی کوششیں کرتے نظر آ رہیں گے۔ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف خاصی مرکوز رہے گی، اور تعلیمی کارکردگی میں بھی بہتری دیکھنے میں آئے گی۔ اس عشرے کے دوران آپ کے اعلیٰ افسران اور حکومتی افسران کے ساتھ معاملات میں کچھ خرابی آتی نظر آ رہی ہے، اور اگر ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی حل ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ وہ لوگ جو سرکاری نوکری کی تلاش میں ہیں اور اس حوالے سے کوششیں بھی کر رہے ہیں، تو ان کا کوئی سبب اس دنوں میں بنتا نظر نہیں آتا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رزاق کو 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 7 ستمبر کی ہے، اور اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 2 ستمبر کی ہے۔ اب آپ کو بیان کرتے ہیں اس عشرے کے اگلے برج کے بارے میں، جو کہ برج عقرب، کہ ان کا 1 سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے عشرے کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام زے، زال، دوات، زوئیں اور نون سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ برج عقرب کے تحت آتے ہیں۔ ان کے لیے اس عشرے میں خوش قسمت پتھر روبی ہے، اس کا استعمال ضرور کریں، آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہوگا۔ اور ان دنوں میں سفید رنگ کے یا کریم کلر کے کپڑوں کا استعمال بھی ضرور کیجیے گا۔ اس عشرے کے آغاز سے ہی برج عقرب والے اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کو، اپنی چیزوں کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اپنے لیے کچھ اصول بھی بنائیں گے اور ان کو فالو کرنے کی بھی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کو زندگی میں ان چیزوں کی کمی نظر آئے گی۔ اور اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران ان کو چاہیے کہ کھلے دل کا مظاہرہ کریں اور فراغ دلی سے کام لیں۔ اس عشرے کے درمیانی ایام میں، یعنی کہ 3 سے 5 ستمبر کے دوران، آپ کو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے کچھ جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان معاملات کے حوالے سے کوئی بڑی کامیابی یا خاطر خواہ نتائج رونما ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ اس عرصے کی 7 ستمبر کو عطارد تربیع کرے گا یورینس کے ساتھ۔ اس کے علاوہ قمر اور عطارد آپ کے 10ویں گھر میں موجود ہیں۔ مریخ پہلے 4 دن آپ کے 8ویں گھر میں،
مقیم رہے گا۔ اس کے بعد 5 تاریخ کو اپنا برج تبدیل کر کے برج سرطان میں آئے گا اور آپ کے 9ویں گھر میں موجود ہوگا۔ وہ برج اکرم والے افراد جو زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ عشق و محبت جیسے معاملات کی طرف کچھ زیادہ مائل رہیں گے، اور ان دنوں میں طالب علموں کی توجہ تعلیم کی بجائے دوسرے کاموں کی طرف زیادہ مرکوز رہے گی۔ اس عشرے کا وقت شراکتی کاروبار سے وابستہ افراد کے کام میں کچھ بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ شریک حیات کے ساتھ کوئی انبن ہوئی تھی، کوئی معاملات میں خرابی آئی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس عشرے کا وقت آپسی تعلقات میں بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اوورآل آپ لوگوں کو مشورہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، ان معاملات میں خاصا محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ شادی شدہ افراد جو عشق و محبت کے معاملات سے بھی وابستہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان معاملات کے حوالے سے محتاط رہیں، یہ وقت ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ اس عشرے کے آخری ایام میں آپ کچھ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور مالی معاملات کے حوالے سے بھی اس عشرے کے آخری ایام آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ وہ لوگ جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک جانے کی خواہش رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے پہلے 4 دنوں میں ڈاکومنٹ وغیرہ سبمٹ کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے بعد آنے والا وقت آپ کے لیے مشکلات اور پریشانیوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رؤوف 3 تسمیہ آپ نے سی کرنی ہے روزانہ ظہر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق دودھ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 9 ستمبر کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 23 نومبر سے 21 دسمبر کے دوران پیدا ہوئے ہیں، وہ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام فے سے شروع ہوتا ہے، تو بھی آپ برج قوس کے تحت آتے ہیں۔ برج قوس والوں کا حاکم طالع ان کے 7ویں گھر میں مریخ کے ساتھ موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران شمس ان کے 10ویں گھر میں، زہرہ ان کے 11ویں گھر میں موجود ہے، اور قمر اور عطارد ان کے 9ویں گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اس عشرے کی نظرات اور ذائچے کا بغور جائزہ لینے کے بعد آپ کو بیان کرتا جاؤں کہ اس عشرے کے پہلے 5 ایام میں آپ کو شراکتی معاملات میں کچھ اونچ نیچ کا سامنا رہے گا، لیکن اس کے بعد کا وقت آپ کے ایسے معاملات میں کچھ سلجھاؤ اور بہتری کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ کی توجہ علوم مخفی کی طرف بڑھتی نظر آئے گی۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران طالب علموں کی توجہ بھی تعلیم کی طرف زیادہ رہے گی، کیونکہ اس حوالے سے قوم کی پوزیشن بھی خاصی بہتر ہے، تو آپ لوگوں کے پاس ایک اچھا وقت ہوگا کہ تعلیمی میدان میں ایک اچھی کارکردگی دکھا سکیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے سفر کے لیے کی گئی کوششوں کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور ان معاملات سے آپ کو کامیابی کا بھی حصول ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کواکبی صورتحال کے پیش نظر آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے جدوجہد کرتے نظر آتے ہیں، اور ان معاملات میں قوی امکانات ہیں کہ آپ کو کامیابی کا بھی حصول ہو۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کے یار دوستوں کے ساتھ بہتر تعلقات استوار ہوں گے، اور ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو ضرور رابطہ کریں، یہ آپ کے کام آئیں گے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو مالی سپورٹ کے لیے یا روزگار کے حصول کے لیے فکر مند ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ اپنے یار دوستوں سے اور بڑے بہن بھائیوں سے ضرور رابطہ کریں، ان کی طرف سے آپ کو مدد ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس دنوں میں عطارد تربیع کرے گا یورینس کو، شمس مقابلے کی نظر پر ہوگا زحل کے ساتھ، اور اس عشرے کا وقت کاروباری معاملات کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط رویے اختیار کرنے کا متقاضی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے کے دوران آپ کے اپنی والدہ کے ساتھ تعلقات کچھ ناخوشگوار ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو پراپرٹی خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ بھی ان معاملات کو حتمی شکل دیتے نظر نہیں آتے۔ انٹر اور اس سے کم درجے کی تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف کچھ کم رہے گی۔ اس کے علاوہ طالب علم اپنے تعلیمی معاملات کے حوالے سے کچھ سستی کا مظاہرہ بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ موجودہ کواکبی صورتحال ایسی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا سلسلہ روزگار بنتا نظر آ رہا ہے۔ وہ ملازمت پیشہ افراد جن کو پچھلے کچھ دنوں میں دفتری معاملات کے حوالے سے کچھ مشکلات چل رہی تھیں، ان کے یہ معاملات اس عرصے میں بہتر شکل اختیار کرتے نظر آتے ہیں، اور صحت کے حوالے سے بات کی جائے
تو اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں میں آپ کو بہتر اور اچھی صحت سے واسطہ رہے گا۔ لیکن وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار ہیں، ان کو چاہیے کہ صحت کے حوالے سے احتیاط جاری رکھیں، اور ان لوگوں کو خاص طور پر اس عرصے کی 5 سے 10 تاریخ کے دوران اپنی صحت کے حوالے سے تھوڑا بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اوورآل بات کی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ایک اچھی صحت سے واسطہ رہے گا، اور ان دنوں میں اچھی اور خوش خوراکی بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واسع ہو 3 تسمیہ آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ فجر کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق نقد رقم کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 2 ستمبر کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج جدی، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یکم سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 22 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام جیم، خے، گاو سے شروع ہوتا ہے تو بھی آپ برج جدی کے تحت آتے ہیں۔ ان دنوں میں برج جدی والوں کو چاہیے کہ نیلم سٹون کا استعمال ضرور کریں، اور ان دنوں میں سفید اور سبز رنگ کے کپڑوں کا استعمال بھی ضرور کریں۔ برج جدی والوں کے ذائچے پہ روشنی ڈالی جائے تو ان کو جو تعلیمی حوالے سے جو رکاوٹیں یا پریشانیاں چل رہی تھیں، ان دنوں میں وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اس عشرے کا وقت آپ کے روحانی اور مذہبی لوگوں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات کے استوار ہونے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو کھانے پینے کے پیشے سے وابستہ ہیں، ان کے بھی معاملات میں بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ ان دنوں میں کاروباری حوالے سے مالی فائدہ حاصل ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ وقت آپ کی عزت و شہرت میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ معاشرے میں عزت و شہرت رکھنے والے لوگوں کے ساتھ بہتر تعلقات بھی قائم ہوتے نظر آتے ہیں۔ ان دنوں میں زہرہ آپ کے 10ویں گھر میں مقیم ہے، اور اس کے علاوہ شمس جو ہے وہ آپ کے 9ویں گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور برج سملہ میں ہے، اور عطارد اور قمر آپ کے 8ویں گھر میں برج اسد میں مقیم ہے۔ وہ لوگ جو انعامی اسکیمیں، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، وہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو بہتر مشورہ یہی ہے کہ یکم سے 7 ستمبر کے وقت کے دوران ان معاملات کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ ان دنوں میں ان کے لیے فائدہ حاصل کرنا نسبتاً آسان رہے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ یا کرپٹو کرنسی یا اس طرح کی دیگر کرنسیز میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ بھی ان دنوں میں ان معاملات سے فائدہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ وہ برج جدی والے افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی اس عرصے میں ضرور کوشش کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اس عشرے کے دوران ان کو خوشخبری سننے میں مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ برج جدی والے افراد جنہوں نے کسی کو کوئی رقم ادھار دے رکھی تھی، تو ان دنوں میں واپسی کا مطالبہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی امکانات ہیں کہ وہ بندہ آپ کی رقم یا پیسے یا چیز جو ہے وہ واپس کر دے۔ ان معاملات کے حوالے سے اس عشرے کے پہلے 5 ایام خاصے بہتر ہیں۔ اس عشرے کی 5 سے 10 ستمبر کا وقت آپ کے شراکتی معاملات میں خرابی کو ظاہر کر رہا ہے۔ ایسی ان معاملات میں کچھ رنجشیں اور دوریاں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ معاملات کو سنگین شکل دینے سے گریز کریں، کیونکہ موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ معاملات خاصی بری شکل اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے بہتر مشورہ یہ ہے کہ احتیاط کریں اور اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کریں۔ ان دنوں میں ملازم پیشہ افراد کو پچھلے کچھ دنوں میں چلتی ہوئی پریشانیوں میں کمی واقع ہوگی، اور وہ لوگ جو خرابی صحت میں مبتلا تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بھی ان دنوں میں اچھی اور بہتر صحت کا حصول ملتا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں اگر آپ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا شخص آپ کے کام کر دے گا یا آپ کے کام آ جائے گا، آپ کے معاملات میں آسانی کا باعث بن جائے گا، یا آپ کے لیے کوئی ہیلپ فل ثابت ہوگا، تو کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اس لیے آپ کو بہتر مشورہ یہ ہے کہ کسی پر ڈپینڈنٹ ہونے کی بجائے اپنے معاملات کو خود لے کر چلنے کی، حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا معیز 1 تسبیح آپ نے اسی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق شکر کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4 اور 5 ستمبر کی ہے۔ اس عرصے کی نحس تاریخ آپ کی 2 ستمبر کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف، جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا یکم سے 10 ستمبر کا یہ عشرہ علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ وہ لوگ جو 20 جنوری سے 18 فروری کے دوران پیدا ہوئے ہیں وہ برج دلو کے تحت آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہ ہو اور آپ کا نام سین، شین سے
स्वाद से शुरू होता है तो भी आप बुर्ज दिल्लू के तहत आते हैं। दिल्लू वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान सफ़ेद पुखराज स्टोन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा इन दिनों में नीले या हरे रंग के कपड़ों का भी इस्तेमाल करें। इस अशरे में बुर्ज दिल्लू वालों के जायचे पे नज़र डाली जाए तो मौजूदा सूरत हाल कुछ ऐसी है कि पिछले कुछ दिनों से चलती हुई या पिछले कुछ अर्से चलती हुई माली परेशानियां इन दिनों में कम होती नज़र आ रही हैं। यानी कि आपको मेंटली तौर पर मामूली मामलात के हवाले से कुछ सुकून मिलता नज़र आ रहा है, लेकिन इनको दफ्तरी मामलात के हवाले से कुछ मसाइल का सामना रहेगा, बल्कि कुछ मसाइल उभर के इनके सामने आते नज़र आ रहे हैं। इनको चाहिए कि अपने दफ्तरी मामलात को इंतहाई समझदारी से, अक्लमंदी से और सब्र के साथ हल करने की कोशिश करें। जल्दबाजी में कोई फैसला ना लें, क्योंकि इस अशरे के दौरान आपके मुखालफीन आपके खिलाफ साजिशों में मुतहरिक नज़र आते हैं और आपकी साख्त को, आपकी नौकरी को ख़तरे में डालने की भरपूर कोशिश करते नज़र आते हैं। इन दिनों में ज़ोहरा जो है वो आपके 9वें घर में मुकीम है। इसके अलावा इस अशरे की 5 से 10 सितंबर के दौरान मरीख अपनी पोजीशन चेंज करके आपके छठे घर में यानी कि बुर्ज सरतान में आ रहा है। इसके अलावा अतारद और कमर आपके 7वें घर में बैठे हुए हैं, जो कि बुर्ज असद में बैठे हैं। और अगर नज़रात की बात की जाए तो इस अशरे के आगाज़ में मरीख तरबीह करेगा नेपच्यून को, 7 सितंबर को अतारद तरबीह करेगा यूरेनस को, और 8 सितंबर को शमस मुकाबले की नज़र पर होगा ज़ुहल के साथ। इसके अलावा कमर तसलीस का रहा होगा ज़ुहल को 8 तारीख को। ओवरऑल अगर जायचे में देखा जाए तो वो लोग जो बिरून मुल्क जाना चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस सिलसिले में इस अशरे के पहले 7 अयाम में इन मामलात के हवाले से ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजलो करम से बेहतर नताइज निकलते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बुर्ज दिल्लू वालों के कोई विरासती मामलात चले आ रहे हैं तो इन मामलात को हल करने के हवाले से भी एक अच्छा वक़्त है। अल्लाह के फजलो करम से इनकी हल तलब शक्ल निकलती नज़र आ रही है। ये वक़्त आपके अज़दवाजी मामलात में भी बेहतरी को ज़ाहिर करेगा। इस वक़्त में आप और आपका शरीके हयात दोनों इन मामलात को बेहतर शक्ल देने के हवाले से कोशिशें करते नज़र आते हैं, बल्कि सोचो विचार करते नज़र आते हैं कि कैसे मुस्तकबिल में भी मामलात को बेहतर शक्ल दी जा सके और बेहतर रखा जा सके। वो बुर्ज दिल्लू वाले अफराद जो इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, उनको चाहिए कि इस अशरे में थोड़े मुनाफे पर ही सब्र व शुक्र करें, क्योंकि अगर ये लालच में पड़ते हैं तो मौजूदा सूरत हाल आपके लिए इतनी खुशगवार साबित ना होगी। आपका लालच में पड़ना आपके लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। इसके साथ ही साथ वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको भी चाहिए कि इन मामलात में थोड़े मुनाफे पर ही सब्र व शुक्र करें। लालच में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आमला ख़वातीन को औलाद की नेमत मिलती नज़र आ रही है। पिछले कुछ अरसे से जो मामलात में ख़राबी आई थी, अब अल्लाह के फजल करम से मामलात में कुछ बेहतरी आती नज़र आ रही है। इस अशरे के आगाज़ का वक़्त कारोबारी मामलात के हवाले से, कारोबारी मसरूफियात के हवाले से आखिरी अयाम की निस्बत खासा बेहतर रहेगा। आखिरी अयाम में आपको कारोबारी मामलात के हवाले से मुश्किलात पेश आती नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आपको आला अफसरान से वाबस्ता काम इन दिनों में हल होते नज़र नहीं आ रहे। वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह के फजल करम से इनकी सेहत में भी बेहतरी देखने में आएगी। इसके अशरे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या कबीर। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्बे तौफीक जर्दे का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 2 और 7 सितंबर की है। अब आपको बयान करेंगे इस अशरे के आखिरी बुर्ज के बारे में, जो कि बुर्ज हूत के इनका 1 से 10 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 19 फरवरी से 20 मार्च के अशरे में पैदा हुए हैं, वो बुर्ज हूत के तहत आते हैं। इसके अलावा अगर आपको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो और आपका नाम दाल चे से शुरू होता है, तो भी आप बुर्ज हूत के तहत आते हैं। बुर्ज हूत वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान हल्के ब्राउन और वाइट कलर के कपड़ों का इस्तेमाल करें। बुर्ज हूत वालों की पिछले कुछ अरसे से चलती हुई परेशानियां और मुश्किलात इस दिनों में कम होती नज़र नहीं आती। ये मामलात इनके ऐसे ही प्रोलॉन्ग होते नज़र आते हैं। ये अशरा आपके फाइनेंशियल मैटर के हवाले से भी कुछ मुश्किलात रहने को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा देखने में यह आएगा कि आप इन मामलात के हवाले से खासे फिक्रमंद तो रहेंगे और जा बजा इनको बेहतर करने के हवाले से कोशिशें भी करते नज़र आते हैं। मौजूदा क्वाकबी
پوزیشن کے مد نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں کچھ عجیب و غریب خیالات آتے رہیں گے، عجیب و غریب واقعات سے آپ کا واسطہ رہے گا۔ اس عشرے میں ایک اچھی بات یہ دیکھنے میں آئے گی، پچھلے کچھ عرصے میں جو آپ نے اپنے مخالفین یا دشمنوں میں اضافہ کیا تھا، ان دنوں میں ایسی پوزیشن نظر آتی ہے کہ آپ ان معاملات کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے، ان سے اچھے تعلقات استوار کرنے کے حوالے سے، آپسی رنجشوں دشمنیوں کو ختم کرنے، کمی لانے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آتے ہیں۔ اس عشرے کا وقت آپ کے دفتری معاملات کے حوالے سے بھی اچھی سوچ و بچار اور معاملات کو اچھے طریقے سے لے کر چلنے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو اچھی اور بہتر صحت سے واسطہ رہے گا۔ وہ لوگ جو مستقل بیماری کا شکار تھے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کی صحت میں بھی بہتری آتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ عشرہ ان لوگوں کے لیے بھی خوشگوار ثابت ہوگا جو نوکری کی تلاش میں ہیں۔ ان دنوں میں ان کو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے توسط سے، اپنے یار دوستوں کے توسط سے کوئی نوکری کا سبب بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس عشرے کے دوران آپ اپنے گھریلو معاملات کو، گھریلو ماحول کو، خاندانی امور کو بہتر شکل دینے کے حوالے سے کوششیں کرتے نظر آئیں گے۔ اس عشرے کی 5 سے 10 ستمبر کے دوران آپ کے اولاد کے معاملات اتنے کوئی خوشگوار نہ رہیں گے، آپ ان کے اوپر سختی بھی کرتے نظر آتے ہیں۔ حاملہ خواتین کو ان دنوں میں اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ وہ خواتین جن کی اس عشرے میں ڈیلیوری کی ڈیٹ ایکسپیکٹڈ ہے، یہ عشرہ ان کے آپریشن کے ذریعے ڈیلیوری کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو پراپرٹی یا سواری کی تبدیلی کے خواہش مند ہیں، ان دنوں میں آپ کی یہ خواہش حقیقی شکل لیتی نظر آ رہی ہے۔ ان دنوں کی اس عرصے کی 7 تاریخ کو عطارد تربیع ہوگا یورینس کے ساتھ، اور 8 تاریخ کو ایک میجر نظر شمس مقابلہ زحل بھی بنتی نظر آتی ہے، جو کہ آپ کی زندگی میں کچھ مشکلات آنے کو اور آپ کی ذہنی ٹینشنوں میں، ذہنی پریشانیوں میں اضافہ لانے کا باعث بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں آپ کو کوئی بری خبر سننے میں بھی مل سکتی ہے۔ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے۔ بیسیکلی ہم لوگ تو جو ذائچے میں پوزیشن ہوتی ہے کواکب کی، اس کے پیش نظر آپ لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، تو باقی اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے معاملات میں آسانی پیدا فرمائے اور آپ کی مشکلات کو دور فرمائے۔ اس کے علاوہ یہ عشرہ وراثتی امور میں کوئی حل طلب شکل کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ معاملات جو ہیں بہتر شکل اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اس بات کے بھی قوی امکانات ہیں کہ آنے والے وقت میں یا اس عشرے میں ان معاملات کا کوئی فیصلہ ہو جائے۔ وہ لوگ جو عشق و محبت کے معاملات سے وابستہ ہیں، یہ عشرہ ان کے لیے اتنا کوئی خوش آئین ثابت نہ ہوگا۔ یہ وقت ان کے آپسی تعلقات میں خرابی، بگاڑ کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہ لوگ جو بیرون ملک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس عشرے کے دوران ان معاملات کے حوالے سے کسی بھی شخص کو کوئی رقم نہ دیں، کیونکہ ان معاملات کے حوالے سے ان دنوں میں کوئی حل طلب شکل نکلتی نظر نہیں آتی۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا حفیظ، 3 تسمیہ آپ نے اس کی کرنی ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق گڑ کا صدقہ کرتے رہیں۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4، 5 اور 9 ستمبر کی ہے۔ اس عرصے کے لیے اب تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔